अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काज़ी हैं और समी इब्राहिम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कराची की, जहां पर फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी है। 6 अफराद टारगेट किलिंग का वहां निशाना बने, 3 अफराद धमाके के नतीजे में जाँ बहक हुए और ऐसे बेतलात है कि मुश्तबा तालिबान अदालतें उन्होंने कराची में लगा ली हैं, जिन्होंने मुस्तकबिल को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। इस पर मजीद अपडेट लेते हैं कराची के हालात पर हमारे नुमाइंदे साद बुखारी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। साथ कल के धमाकों के बाद टारगेट किलिंग में भी 6 अफराद जाँ बहक हुए और धमाके भी हुए, 3 अफराद उसमें जाँ बहक हुए। अभी कराची की ओवरऑल सिचुएशन कैसी है? जी, अभी भी कराची, जो शहर कराची है, वो खौफ की फिजा बरकरार है। रात में भी हमने देखा कि बल्दिया से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई। उसके बाद ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो रुका ही नहीं, वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मकामात से भी इत्तलात सामने आती रही। तो शहर कराची में जैसे आज ही मैं देख रहा था कि रहमान मलिक साहब का बयान आया, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उनका कहना यह है, जो कि अफसोसनाक बयान है, कि 3 महीने पहले ही बता चुका था कि कराची में टारगेट किलिंग में इजाफा होगा इलेक्शन से पहले। तो वो इजाफा हम यकीनी तौर पर देखते आए हैं, लेकिन रहमान मलिक साहब वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से इस नौयत का बयान आना एक अफसोसनाक बात है कि अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बयान लेके कहा जा रहा है कि मुझे तो पहले से पता है ये चीज बढ़ेगी। ताहम ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं इन पर काबू पाने में। कहा यही जाता है कि बड़ा प्रेशर है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ये मुल्ज़िमान कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुलेमानी टोपी पहने हुए हैं, पुलिस को नजर ही नहीं आते, दंडाते फिरते हैं सड़कों पर, लोगों को मौत की नींद सुलाते हैं और फिर चले जाते हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता। तो इस वक्त शहर कराची में जो फिजा है वो बिल्कुल खौफ का आलम है। जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो उसके प्यारे इस इंतजार में होते हैं। अच्छा, ये बताइए साथ के ये कुछ इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर अब जो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं या जिन्हें हम तालिबान कहते हैं, उनकी अपनी अदालतें बन गई हैं। कुछ इलाके पॉइंट आउट किए गए हैं मीडिया में, जिसमें सैराब गोट शामिल है, इत्तेहाद टाउन है या वो बुनेर टाउन है। ये इन इतलात में कितनी सदाकत है और ये कौन लोग हैं? जी देखें, ये जो इलाकों के जिनके आपने नाम लिए, ये काफ़ी ज़्यादा मुतासर इलाके हैं। यहाँ पर इस नौयत के लोगों की मौजूदगी ज़रूर है। बारहा यहाँ पे ऑपरेशंस भी किए गए, लेकिन जो तस्दीक इस हवाले से नहीं की जा सकती कि यहाँ अदालतें कायम हुई हैं। ताहम ये जो अफराद हैं, जिस नौयत के जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनको फिलहाल ये कहा जाता है, तालिबान का नाम दिया जाता है, इनका ये तरीक़ेकार ज़रूर है। दीगर जब मकामात पे हमने देखा कि वो अपने ही तौर पर फैसले करते हैं, अदालत उसको कह लें या जिरगा कह लें, जो भी बनाया जाता है। कराची में इत्तलात ज़रूर हैं, लेकिन फिलहाल इस हवाले से तस्दीक नहीं की गई कि उन्होंने यहाँ पे भी यही सिलसिला शुरू कर दिया। ताहम उनकी मौजूदगी से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वो लोग मौजूद हैं कराची के मुख्तलिफ मकामात पर, जो हम देखते आ रहे हैं। मुताबिक बार कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यही कहते हैं, मुताबिक बार वो लोग हमलों में और वाक़यात में भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। तो उनकी मौजूदगी से तो इनकार नहीं कर सकते। तो हम अदालतें जहाँ तक है अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये आपने कहा कि वो लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जिरगा वगैरह होता है, तो वो इस बात की तो आप तस्दीक कर रहे हैं कि वो एक तरह के फैसले जो हैं, मकामी जो मामलात हैं, वो खुद ही कर रहे हैं उसके फैसले? जी बिल्कुल, इनका क्राइटेरिया हमेशा से यही है। हमने देखा है कि बाकी जो दीगर इलाके हैं, जैसे हम अपने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखते हैं, इसी तरह से वो, लेकिन ये तो उनकी कल्चरल चीज है ना। वो तो जहां पर भी जाएंगे उस कल्चर को वो ले आएंगे और उसी हिसाब से वो करेंगे फैसले। लेकिन ये जो मामला है, इसकी आप तस्दीक नहीं कर सकते कि वाकई कोई गैर कानूनी अदालतें वहां पर उन्होंने बना ली हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तस्दीक नहीं कर सकते कराची में ऐसी कोई अदालत बनी है नहीं, सिर्फ इत्तलात है। जैसे ही मजीद इस हवाले से तस्दीक होगी, अभी फिलहाल कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस बारे में कंफ्यूज हैं। उनको भी इस बात का मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा है या नहीं। फिलहाल सिर्फ यही कहा जा रहा है कि इत्तलात है और इस पर तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया साद बुखारी आपका। कायद साहब, रहमान मलिक साहब का 3 महीने पहले ये कहना कि कराची में टारगेट किलिंग बढ़ सकती है, सिर्फ बयान देना, कितनी अफसोस की बातें करते आप कुछ नहीं। हम बचपन में एक कहानी और जोक सुना करते थे कि जी वो 2 घंटे में अमेरिकन पुलिस पकड़ लेती है, वो इतने घंटे, तो कहते जी हमें पहले ही पता होता है ये होना है। यही बात कही इन्होंने। अगर आपको 3 महीने पहले पता था तो आपने पेशबंदी कैसे की? बात यह है कि एक सिनिसिज्म है, एक बेहिसी है, और ये अब बड़ा एक वाज़ेह बात हो गई है कि ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये जैसे सिचुएशन है उसे जूं की तूं आगे चलाएंगे, जैसे मैशत को उन्होंने चलाया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने चलाया। जो स्टेटस को है कराची का, उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है अगर लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना हो।
اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنا ہے تو پاورفل لوگ جو رول کر رہے ہیں کراچی پہ ان کو آپ کا اس سارے آرڈر کو آپ جو ہے اوپر نیچے کریں گے. وہ یہ اپنی مسائل کی وجہ سے نہیں کر سکتے, اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے. اور پھر حکومت کرنے کا اب ہم آگے چل کے سٹوریز دیکھیں گے کہ حکومت کرنے کا اب کیا مقصد رہ گیا. تو مقصد تو یہ ہے نہیں کہ یہ ٹھیک کرنا ہے. اب طالبان آ گئے, جب آپ اپنی جو ریٹ ہے اس کو کیسے ایکسٹینڈ کریں گے؟ روزگار دے کے, سماج کو وسعت دے کے, اس میں ترتیب اور تنظیم لا کے. تو یہ تو ہم لا نہیں سکتے. اب ہم نے یہاں پہ سٹوری کی ہے کہ 60 سے 70% کراچی جو ہے وہ کسی ریگولیشن کے بغیر, اس کی پاپولیشن بڑی ہے, وہاں نہیں پتا کس نے کہاں مکان بنا لیا ہے, کوئی ریگولیشن وہاں پہ نہیں ہے. اب اس کی جو مسائل ہیں وہ یہ کہ یہ علاقے ایکسیسیبل نہیں ہیں. بھئی کوئی سڑک ہوگی, کوئی انفراسٹرکچر انسانی قسم کا, یا جو آج تہذیب اور سائنس نے ہم جیسے مقام پہ لے آئی ہے, آپ وہ بنائیں گے تو پھر وہاں کریں گے. تو یہ ان کا ایشو نہیں ہے. ہم ٹھیک کہتے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں, ان کے علم میں ہوتا ہے, جس طرح انہوں نے خود فرمایا رحمان ملک صاحب نے کہ 3 مہینے بعد یہ ہوگا, 6 مہینے بعد یہ ہوگا. اب وزارت داخلہ کا صرف ایک کام رہ گیا کہ ہمیں اطلاع دے دیں کہ بھئی آپ اپنا ذرا کر لیں, تحفظ کر لیں, 3 مہینے بعد یہ ہونے والا. جیسے جیسے اس کا مطلب الیکشن قریب آئیں گے حالات اور خراب ہوں گے. ظاہر ہے جب الیکشن کیونکہ مستقبل کا منظرنامہ بننا ہے تو جو مختلف پاور گروپس ہیں وہ اپنی پاور کو انشور کرنے کے لیے فیوچر میں اپنی پیش بندی کریں گے. اس میں سیاست کہتے ہیں ڈرٹی ایک گیم ہے, اس میں قتل و غارت بھی ہوتی ہے. لیکن میں جو سعد بخاری نے بات کہی نا, ان کی بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو اطلاعات چل رہی ہیں کل سے کہ طالبان نے عدالتیں لگا لی, غالباً ایسا ہوا ہوگا کہ وہ جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے پشتون کمیونٹی کا کہ اپنے معاملات وہ جرگے میں کرتے ہیں, یہ ان کا کلچر ہے. اور جرگہ کرنا کوئی, اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی غیر قانونی انہوں نے عدالتیں بنا لی ہیں. اگر وہ اپنے کلچر کے مطابق اپنی چیزوں کو ٹریڈیشن کے مطابق سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو آپ اس سے تعبیر نہیں کر سکتے. تو قانون کی عملداری کے لیے میرا خیال میں عدالتیں موجود ہیں. یہ ایک ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے کہ جناب اب حالات اس لیے خراب ہو گئے کہ انہوں نے عدالتیں لگا لی ہیں. وہ ایک فیکٹر ضرور ہے, لیکن جیسے قائد صاحب نے کہا جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن آ گئی کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ اس کا پراپر اس کا بندوبست کریں. اگر آپ یہ آپ کا فیلئر ہے, اگر آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہونے والا ہے لیکن اس کی پیش بندی نہیں کر سکتے. وزارت داخلہ وزارت علم نجوم رکھتے ہیں جس نے ہمیں اطلاع دینی ہے کہ جناب 2 مہینے بعد یہ ہونے والا ہے, تو اس کا چونکہ فنکشن بدل گیا ہے تو اس کا نام بھی بدل دیں. چلیں ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سپریم کورٹ میں رینٹل پاور عمل درآمد کیس کی سماعت آج پھر ہوگی, اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. سپریم کورٹ میں رینٹل پاور عمل درآمد کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. نیب کی جانب سے انکوائری رپورٹ جمع کروانے کے بعد وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے سیاسی مستقبل پر ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے. اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے نمائندے محمد کامران سے. کامران, یہ بتائے گا جس طرح کل نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی, کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ آئین کی شق 62 اور 63 کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو جو گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پر تو رینٹل پاور عمل درآمد کیس ہے جس میں کہ وزیر اعظم اور دیگر جو ہیں ان کے نام طور پر آ رہے ہیں. لیکن گزشتہ روز سے جو سپریم کورٹ میں کاروائی ہے وہ اب چیئرمین نیب کے اس خط پر ہو رہی ہے جو کہ انہوں نے صدر مملکت اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف گلے شکوے تھے جو انہوں نے اس میں کیے تھے. کل بھی سماعت ہوئی تو سپریم کورٹ نے اس خط کی نقل جو تھی وہ منگوا لی ہے. آج یہی ہوگا کہ وہ رینٹل پاور عمل درآمد تو بہ جائے گا, جو خط بات ہے اس پر بات ہوگی. آج عدالت نے پیش کیا جائے گا اور اس کے اوپر جو غصے کا اظہار کیا تھا کوئی حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا جائے, کیونکہ اس خط میں بہت سخت لینگویج استعمال کی تھی چیئرمین نیب فتح بخاری نے. ان کا کہ یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کئی عرصہ تک ایڈمرل کے طور پر افواج پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کی اور اسی سلسلے میں انہیں نشان امتیاز اور تمغہ رسالت سے بھی نوازا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ چیئرمین خود پیش ہوتے ہیں انہوں نے جو ساری باتیں لکھی تھی اس کو وہ اس پہ سائن کرتے ہیں, اسی پر اپنے ملک پر قائم رہتے ہیں. آپ کی آواز آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں
کہ یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے کہ معاملہ ایک ڈسکس ہو رہا ہے ایشو کورٹ کے سامنے، لیکن بیچ میں ایک نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو کورٹ اصل جو جس ایشو پر بات کر رہی ہے اس کو چھوڑ کر دوسری جانب چلی جاتی ہے. ایسے ہی ہم نے دیکھا ماضی میں جو وہ اصغر خان کیس تھا، اس میں اپیل تو وہ یہ تھی کہ جو 1990 میں ہوا اس پر کیا جائے، لیکن وہ جو موجودہ صدر کے حوالے سے آ گئی ججمنٹ. تو یہ جو ٹینڈنسی ہے، کیونکہ آپ کورٹ بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں، کچھ اس کے بارے میں کامنٹ کریں گے آپ؟ جی سمیع صاحب، آپ نے صحیح کہا. وہ جو اصغر خان والا کیس تھا اس میں نزلہ گر رہا تھا جو اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا، اس کے حکمران جو کہ آج کے دور میں این ٹی پی پی فورسز کے اوپر. لیکن اسی میں ایک اخباری خبر کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ آئی بی کے فنڈ کا معاملہ جو تھا اس کو اٹھا دیا گیا، جس میں کہ پیپلز پارٹی ملوث ہو رہی تھی. یعنی بال جس طرف جا رہی تھی اس کو پھر اس کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا گیا، اس کی کوشش کی گئی. تو آج بھی مطلب اس کیس میں بھی آپ یہ دیکھیں. اچھا کامران یہ بتائیے، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ بال رخ، مگر یہ جو معاملہ ہے، یہ خط تو لکھا نیب کے چیف نے صدر صاحب کو، اور لکھا اس بابت کہ جناب جہاں ہمارے کیسز ہیں وہ ہمارے آڑے آ رہے ہیں. تو یہ تو معاملہ مختلف ہے. وہاں انہوں نے ٹھیک ہے سو موٹو لیا ہوگا کسی، یہاں تو یہ لگتا ہے کہ اس ادارے کی طرف سے ایک لٹکاؤ کی یا ایک کوشش کی گئی ہے کہ یہ معاملہ کسی اور طرف نکل جائے. تو یہ معاملہ اس سے مختلف نہیں لگتا آپ کو؟ ہاں جی صاحب، اس خط میں یقین طور پر آپ نے بھی اسے پڑھا ہوگا، اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو اس میں بیس لائن ہے، جو بنیادی بات ہے، اس سے بینگ اے کورٹ رپورٹر میں اتفاق کرتا ہوں. اس میں ایک شکایت جو ہے وہ ان کی بالکل ویلڈ ہے چیئرمین کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ قانون کے مطابق نیب آرڈیننس کے مطابق جس وقت نیب تفتیش کے عمل سے گزر رہی ہو اس وقت تک کوئی عدالت جو ہے وہ ان کے کام پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور یہی بات وہ چیف جسٹس کو کہتے بھی رہے ہیں اور یہ بھی سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ جب تک تفتیش ہو رہی ہے اس وقت تک سپریم کورٹ. اچھا میں یہاں پہ روک رہا ہوں کامران، I'm sorry، ایک بات مزید وضاحت کر دیجیے گا. آپ اسلام آباد کور کر رہے ہیں، نیب جتنی تفتیش آج تک کر رہی ہے، کوئی چلان کوئی عملی طور پر کہیں ہوا؟ درمیان میں خود پتہ چلا کہ اوگرا کے چیئرمین کو خود انہوں نے بھگا دیا، یہ رپورٹس آئیں یہاں پہ کہ آرڈر آ گیا اور پھاڑ دیے گئے وہ. تو بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی تو کوئی چیز پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی. عوام اسی انتظار میں اب 5 سال میں کہ کوئی تو کسی کو پکڑ کے ہمارے پیسے سے بازیاب کروا دے. قاضی صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن اس خط میں چیئرمین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کتنے بلین روپے کی لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ اب تک واپس لی ہے جب سے وہ اپنے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. لیکن وہ تو بارگین پلی میں ہوئی ہے نا، زیادہ تر پیسے بارگین پلی میں کہ جناب آپ اتنے پیسے آپ نے چوری کیے تھے، آپ مجھے 40-50 یا اتنے دے دیں اور آپ گھر تشریف لے جائیں. کوئی میننگ فل سزا جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایسی سزا ہو کہ آئندہ آنے والے اگر تو یہی کام کرنا ہے تو پھر سارے کرپشن کریں گے، پکڑے گئے تو ہم پیسے دے دیں گے، نہیں تو ہم چلے جائیں گے. تو کوئی میننگ فل سزا کسی کو آپ نے عبرت کا نشان بنایا ہو کہ اس ملک میں آئندہ کوئی کرپشن نہ کرے، ایسا کچھ ہوا؟ قاضی صاحب کیا کرے کہ یہ پلی بارگین کا قانون بھی میری اور آپ کی پارلیمنٹ نے بنایا ہے. صحیح. اب ایک قانون بنا دیا انہوں نے تو ظاہر ہے وہ اس کو چاہے یوز کریں یا اس کو مس یوز کریں، یہ تو پھر ہونا ہی ہے. میں یہ بتا دوں کہ صرف وہ یہ چاہتے ہیں، نیب والے یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار معاملہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چلا جائے، ریفرنس کے بعد پھر کوئی اپیل کا جو مرحلہ آئے گا تو اس وقت پھر ان کورٹس کی جوریسڈکشن شروع ہوگی، چاہے وہ ہائی کورٹ سے شروع ہو چاہے وہ سپریم کورٹ سے شروع ہو. دیٹس اٹ. یہ بات بالکل، یعنی نیب نے بھی آپ نے صحیح کہی کہ اب اس سے کوئی بھی ادارہ یوز کرے کسی قانون کو یا مس یوز کرے، لیکن سزا کا فیصلہ نیب نے نہیں کرنا، سزا کا فیصلہ تو کورٹس نے کرنا ہے. اب ٹھیک ہے وہ انہوں نے پارلیمان پہ پھینک دیا کہ جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا یہ بتا رہے ہیں کہ پارلیمان نے ہی ایک رستہ دے دیا ہے ان لوگوں کو کہ جو تھیفٹ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو پھر یہ اس کو بھی ری تھنک کریں. ہم اتنی قانون سازی ماشاءاللہ انبار لگا دیا، تو کوئی ایسا بھی قانون بنا لیں جس میں لوگ پکڑے جائیں، جس میں لوگوں کو سزائیں. بالکل ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی 13 یا 14 مارچ کو تحلیل ہو جائے گی. انتخابات جو ہے یہ مئی میں ہوں گے، لیکن نگران وزیر اعظم کا نام ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا. سمیع صاحب دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے، نئے نئے نام آ رہے ہیں. کل حسین ہارون صاحب کا بھی نام آیا، اس سے پہلے آسمہ جہانگیر صاحبہ کا نام بھی چل رہا ہے. تو یہ ایک مشاورت کا عمل جاری ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے نمائندے یا تو اس میٹنگ میں پیش کریں گی جو ان سیاستدانوں کی آپس میں جو ملاقات ہوگی، اور پھر بہت سارے نام اخبارات کے ذریعے بھی میڈیا کے ذریعے بھی لیک کروائے جا رہے ہیں کچھ فیڈ بیک لینے کے لیے. تو یہ ایک مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ
کہ اگر کنسنسس کے ساتھ جیسے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ کر لیا تھا ویسے ہی اگر نگران سیٹ اپ کا بھی فیصلہ ہو جائے تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی جس سے ہم بڑھ سکیں گے الیکشن کے لیے۔ کچھ زیادہ لوگ متفق نظر آ رہے تھے۔ دیکھیں آسما جہانگیر پر عمران خان صاحب نے اعتراض کیا، بھائی بھلے وہ اعتراض کیوں نہیں کریں گے، ان کے جو وائس چیئرمین ہے حامد خان ایڈوکیٹ جن کو آسما جہانگیر ان کے گروپ کو ہمیشہ الیکشنز میں ہراتی ہیں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی ان کی وہ آئیں گے تو کہیں گے جناب ہم تو نہیں یہ مانتے، کیونکہ وہ ایک چیز چل رہی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اس میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک آج کل انڈیا سینٹرک بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ فیس بک پہ بھی دیکھیں تو بڑی ان کی تصاویر چل رہی ہیں کہ جناب وہ، کیونکہ آسما جہانگیر کی ایک اپنی پوزیشن ہے جو خطے میں وہ سمجھتی ہیں کہ نیبرز کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، انہوں نے اپنی اس پوزیشن کو کبھی چھپایا نہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو معاملہ تو یہ تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننا تھا الیکشن ہونے کے لیے، جہاں تک معاملہ ان کی انٹیگریٹی کا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں جو بڑی جماعتیں ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی ان پر اعتماد ہے، حکومت کو بھی ان پر اعتماد ہے، دوسری جماعتوں پہ، تو یہ جو چھوٹے گروپس ہیں اور عمران خان صاحب کی میں نے آپ کو وجہ بتائی وہ ان پر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں عمران خان کو اب چھوٹا گروپ نہ کہیں، 18% انہوں نے کہا ہے، اگر انہوں نے اعتراض کیا ہے تو انہیں باہر ہی رکھنا چاہیے، اور باقی بات رہے گی انٹیگریٹی کی، ہم جو سیاسی فکر اور سوچ اور فلسفہ دیکھ رہے ہیں اس ایک خاص قسم کی جو سوچ سول سوسائٹی یہاں پہ جو آئی ہے، اور یہ ایک عجیب اکنامک فنڈامنٹلزم جو یہاں پہ یہ ترویج کرتے رہے ہیں جو کہ زیادہ مضر تھا اس ریلیجس فنڈامنٹلزم سے جو امریکہ نے انکلکیٹ کر کے ہمارے اندر یہاں پہ، تو میرے خیال میں ایسا کوئی آدمی آنا چاہیے کہ جو ایک تو سب کو ایکسیپٹیبل بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ وہ اس ملک کے مفادات کے زیادہ قریب ہو، خطے سے پرے ملکوں کے زیادہ قریب نظر آئے۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں انڈیا کے ساتھ جو اچھے تعلقات ہیں وہ ہمارے ہونے مفاد میں چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، بالکل ہمارے ابھی تو آپ نے جو فرمایا مفاد میں ہے۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں آسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ جو اور این جی اوز جتنی ڈسکریڈٹ ہوئی ہیں، کہاں گئے، کدھر آئے ہیومن رائٹس؟ یہاں ہیومن رائٹس سے میں نے بات بھی کی صاحب ہیومن رائٹس والوں سے، بھئی اگر آپ روٹی کو ہیومن رائٹ نہیں سمجھتے، آپ نے روٹی روزگار اور اس انسان کی معیشت کو ویسٹ کی ایما پر آپ نے ایجنڈوں سے باہر نکال دیا، اپنے کانسٹیٹیوشن سے باہر نکال دیا، تو وی ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈاؤٹ یور ایجنڈا۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں کہتا سب ماشاءاللہ جو انہیں دل کرتا ہے وہی بات کریں، لیکن ہم اس طرح سے بت بنا کے نہ پیش کریں کہ فلاں جو ہے وہ بالکل جناب اس کو اباؤ بورڈ ہے ان کی اور فلاں کی نہیں ہے۔ میرے خیال میں خاصے کوسچن مارک ہیں۔ آسما جہانگیر صاحبہ کا نام واپس لے لیتے ہیں، آپ اتنے خفا نہ آپ نے دیا تھا، آپ نے دیا تھا، میں نے بات کی نا، آپ نے تو نہیں دیا تھا نا، ہم نے بات کی نا، تو آپ تو بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اگر آپ نے دیا تھا تو واپس لے لیں۔ تو قاضی صاحب سے نام پوچھ لیں۔ ہاں بتائیں آپ۔ میرا تو یہ منصب نہیں ہے، نہ میرا منصب ہے، یہ لوگ کریں گے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے اگر میں کیمپین شروع کر دوں کہ محمد بشیر صاحب بہت اچھے ہیں جناب ان کو لے آئیں، ان پہ سب کا ہے، ایک تھوڑا سا عمران خان صاحب کا ہے، باقی تو یہ ہمارا منصب نہیں ہے، یہ ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ بہرحال مشاورت ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر کنسنسس سے ہوا فیصلہ تو وہ اس سے بہتر ہوگا، کیونکہ اگر انہوں نے کنسنسس سے فیصلہ نہیں کیا تو پھر بات چلی جائے گی چیف الیکشن کمشنر کے کورٹ میں، وہ اپنی مرضی سے جو فیصلہ کریں گے پھر ان جماعتوں کو ماننا پڑے گا، پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے، پھر ان کو ماننا پڑے گا اور پھر سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جس طرح انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے نام پر ایک کنسنسس سے لے کے آئے اسے، اور وہ ایک انٹیگریٹی والے آدمی ہیں، اسی طرح ان پر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے پیش کیے گئے ہیں، آپ کی تجزیے کے مطابق، آپ کی رائے کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹیاں کس نام پر زیادہ متفق؟ نہیں ابھی تو ظاہر ہے یہ کہنا مشکل ہے کس نام پر متفق ہے، لیکن ایک بات جو اطمینان بخش ہے وہ یہ ہے کہ نیگوسیشن اس پہ ہو رہی ہے مختلف، جیسے ابھی ہم نے 3-4 نام دیے اس پہ قاضی صاحب نے بھی ایک بھرپور ریئیکشن دیا، اس طرح دوسری جماعتیں بھی دے رہی ہوں گی، تو فیصلہ جو ہوگا وہ کنسنسس سے ہوگا، آئی تھنک وہ جو ہے ڈاکٹر قدیر صاحب پہ بھی کر لیں، ان کا بھی نام بہت حوالوں سے آ رہا ہے، جی ڈاکٹر صاحب کا بھی نام بھی آ رہا ہے۔ ہاں انہوں نے بھی کہا، ڈاکٹر قدیر صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ مجھے، انہوں نے الیکشن کروانے کے لیے اپنا نام جو ہے وہ نہیں پیش کیا، انہوں نے کہا اگر 3-4 سال کے لیے آپ کوئی سیٹ اپ بناتے ہیں اور مجھے ایک اچھی ٹیم دیتی ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ صفایا کریں، تو وہ صفائی کرنے کے لیے تو میں وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ صرف 3 مہینے اور صرف یہ الیکشن کروانے، اس حوالے سے انہوں نے کوئی اپنی رضامندی کا اظہار نہیں۔ چلیں ان کی رضامندی کیا ہے پروگرام کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ہم ضرور بات کر کے پوچھیں گے، فی الحال پروگرام میں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وفاقی کابینہ نے امریکن دباؤ مسترد کرتے ہوئے پاک ایران گیس منصوبے کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے اور گوادر پورٹ کا انتظام سنگاپور اتھارٹی کی بجائے چینی کمپنی کے سپرد کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ٹکا خان ثانی،
पिछले 4.5 सालों में तो हमारी काबीना ने, वफाकी काबीना ने ना अमेरिकन दबाव मुस्तरद किया, ना इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी। अब जाते जाते क्या ये मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा? जी बिल्कुल शाजिया, ये बड़ा हैरान कुन फैसले थे। तो जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, उसके बाद हुकूमत ये कह रही है कि आलमी दबाव भी कबूल नहीं किया और हमने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुआहदे की मंजूरी दे दी है और इसमें किसी किस्म का मजीद जो आलमी दबाव है वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान के मुफाद में है, लेकिन हुकूमत को ये 4.5 पौने 5 साल तक पता न जाने क्यों ये मुफाद नजर नहीं आया, जिसकी वजह से आज गैस का बुरहान पाकिस्तान में है। इसमें कमरजमान कायरा ने ये बताया है कि एक 1.5 बिलियन डॉलर रिक्वायर्ड है, जिसके लिए ईरान से कुछ आसान शराइत पर कर्जा भी लिया जाएगा, तकरीबन 500। हेलो, मुझे लगता है टिका खान सानी से हमारा जो राब्ता मुनसर हो गया। सभी साहब, आपको भी ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? गाइस साहब आप बताएं कि पिछले 4.5 सालों में हमें ना तो अमेरिकन दबाव हमें नजर आया, वो हमने नहीं माना, ना मंजूरी दी। अब जाते जाते गाइस साहब कैसे मंसूबा ये होगा? शाजिया, एक तो बात ये है कि कोई भी बड़ा काम ये करने के अहल नहीं थे। अब चूंकि ये गवर्नमेंट आ रहे हैं तो गवर्नमेंट तब्दील हो चुकी है, तब्दील होने का वक्त आ गया है, तो ये आगे डाल देंगे। मगर मैं इसकी आपको एक इंपॉर्टेंस बताऊँ। एक तो ये कि जिस अजाब में आज बलूचिस्तान के अवाम मुब्तला है, बेसिकली उसके यही रिसोर्सेज हैं। जिस तरह हम अर्ज़ कर चुके हैं कि यहाँ प्रॉक्सी वार 2 किस्म की लड़ी जा रही हैं, चाइना अमेरिका की हो या सऊदी अरब और ईरान की हो। मगर मैं यहाँ इस बात को एक और भी अर्ज़ कर दूँ कि ये जो मैं आप बस फिक्रा ख़त्म करता हूँ कि अब जो सियासत है, आपके जो इलेक्शन के नताइज हैं वो कुछ रीजनल जो फैसले हैं उन पर भी असरअंदाज होना है। लिहाजा मैंने जो अर्ज किया था कि अब सिर्फ कौमी तराना कौमी रह गया है। लिहाजा जो इलेक्शन के रिजल्ट्स जब तय होते हैं इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, तो उसमें बहुत सी कंसिडरेशन होती हैं। इस पर बात कंटिन्यू करूंगा। जी हाँ, टिका खान सानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी टिका खान सानी। शाजी, ये बताया गया है कि जनवरी 2015 तक जो है ये मंसूबा तकमील को पहुंच जाएगा और जब गैस सप्लाई जो बहाल होगी पाकिस्तान की तरफ ईरान से, उसके बाद ये कर्जा जो है ये वापस किया जाएगा। इसी तरह ग्वादर बंदरगाह के हवाले से भी ये फैसला किया गया है कि पोर्ट सिंगापुर कंपनी जो है वो चाइनीज पोर्ट होल्डिंग लिमिटेड जो है उसको ये अपने इख्तियारात तफवीज कर रही है। उनका ये कहना था कि चूंकि ये 2 कंपनियों का बाहमी मुआहदा है, MOU है, जिसको काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है, जो पोर्ट सिंगापुर है वो अगरचे डिलीवर कर रही है, लेकिन वो समझती है कि इतना वो डिलीवर नहीं कर सकी कुछ सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर, जितना उसको करना चाहिए था। चूंकि चाइनीज कंपनी जो है वो ग्वादर बंदरगाह के माहौल को भी बेहतर समझती है और उनके तजर्बात भी इस कंपनी से ज्यादा है। अच्छा टिक्का, ये बताइए, सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, ये बताइए कि इस पे अमल दरामद तो अब नई हुकूमत ही आके करेगी और ये तो उसी के पास होगा कि और प्रेशर भी उसी पे आएगा, जिस तरह अमेरिका का आज बयान भी आया कि हमारी रिजर्वेशंस हैं। बिल्कुल ये कहा गया उनसे, लेकिन कमरजमान कायरा इस बात पे बेजिद थे। उनका ये कहना था कि आईनी तौर पर ये मौजूदा हुकूमत जो है और असम्बली जो है आखिरी दिन तक लेजिस्लेशन कर सकती है और जो हम करने जा रहे हैं ये दूसरी हुकूमतें जो है उसकी पाबंद होंगी। ये फौरी तौर पर और हंगामी फैसले नहीं होते। उनका ये कहना था कि पहले भी कई दफा ये इश्यूज जो है काबीना के एजेंडे में पेश किए गए, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इन जो फैसलों की तौसीक नहीं की गई, मंजूरी नहीं दी जा सकी। अब उनका ये कहना था कि ग्वादर बंदरगाह के हवाले से बहुत प्रेशर था हुकूमत के ऊपर, अब हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा। जो माली इंतजामात हैं, इसके अलावा जो तजारती जिम्मेदारियां हैं वो तफवीज हुई हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ। अगरचे उनका ये कहना था कि ये बड़ी रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन खास तौर पे उनसे सवालात जो है पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से बहुत सवालात किए गए, जिसके बाद उनका ये कहना था कि हुकूमतें जो होती हैं उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, जिसकी बुनियाद पे ये मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। अब बाहमी दोनों मुल्क रजामंद हो गए हैं। दोनों मुल्कों की रजामंदी के बाद ये पाइपलाइन मंसूबा जो है ये शुरू किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि उन्होंने किसी कंपनी को ठेका दे रखा है, ईरान की तरफ ये गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और पाकिस्तान की तरफ नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल इसकी तरदीद की कि ईरान में भी किसी किस्म की अभी पाइपलाइन बिछाने का सिलसिला नहीं शुरू हो सका। मुआहदे के बाद जब काबीना ने, अगर से MOU हो चुका है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन इसकी अभी तक काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पे मंजूरी नहीं दी गई थी। ठीक, बहुत शुक्रिया टिका खान सानी। अब देखते हैं कि जाते जाते ये मंसूबा कंप्लीट होता है कि नहीं होता। आने वाली जो गवर्नमेंट है में आपको लगता है कि सारी बॉल उनके कोर्ट में डाल दी जाएगी और वो अमेरिकन जो प्रेशर है उसको बर्दाश्त करें? इसमें शाजिया 2 आ रहा है
کہ جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ جب ایک حکومت جانے والی ہوتی ہے تو نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی بڑے اہم فیصلے نہیں کرے گی, وہ آنے والی حکومت پر چھوڑ دے گی. ایک تو یہ پرسیپشن ہے. اچھا, لیکن یہ جو ایران گیس پائپ لائن والا معاملہ ہے, اس میں ایک کنسسٹنسی تھی سٹانس میں, اگرچہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم ایران کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں اور ہم اس ایگریمنٹ میں جائیں گے. دوسری جانب معاملہ تھا چائنیز کمپنی کا, وہ دونوں کمپنیوں نے ارینجمنٹ کیا, لیکن یہ بہت پہلے یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اس کا جو ہے بندوبست اور انتظام دوبارہ چائنیز کمپنی کو دے دیا جائے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اس وقت ہم جنوری کا اینڈ ہو گیا ہے, نومبر سے جو گوادر پورٹ ہے اس میں کوئی شپ نہیں آیا, تو بیسیکلی وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا. ورچولی پریکٹیکلی جو گوادر پورٹ ہے وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا. تو اگر یہ فیصلہ کہ وہ چائنیز کو جائے گا تو یہ کنسسٹنسی ہے اس فیصلے میں, جو ایک دو سال پہلے جو پروسیس کیا گیا تھا ان کو واپس دینے کا. تو اچھا, اس میں ایک بات اور یہ بھی ہوتی ہے کہ جب امپورٹنٹ ڈیسیژن اگر آپ چھوڑ دیں گے, تو ماضی میں ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کیئر ٹیکرز جب آئے ہیں تو انہوں نے بڑے عجیب و غریب فیصلے کیے ہیں. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا متنازع فیصلہ کیا تھا ریکوڈک کا, جس کا سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ کیا ہے, وہ بھی جو اوریجنل کانٹریکٹ دیا گیا تھا وہ بھی کیئر ٹیکرز کے درمیان دیا گیا تھا. تو اگر آپ یہ امپورٹنٹ چیزیں کم از کم ان کا فیصلہ کرنے جانے سے پہلے, تو پھر ایک تو آپ بلاک کر دیتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ کسی قسم کا آپ کا جو امپورٹنٹ نیشنل ایشوز ہیں ان پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر اس کو تبدیل بھی کرنا ہوگا تو جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کو تبدیل کرے گی. سر, ایک کالر ہے کراچی سے, شریف. ہیلو جی, السلام علیکم. محمد شریف کراچی سے بات کر رہا تھا. وعلیکم السلام جی, بولیے. میرے 3 سوال ہیں آپ سے. ایک تو میں ابھی آپ کا پروگرام اسٹارٹ ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کورٹ کے باہر ایک ترازو لٹکا ہوا تھا, تو میں اس کے بارے میں ایک سوال یہ کر رہا تھا کہ ترازو جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے, اور میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں, الحمدللہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میری چیف صاحب سے ایک مودبانہ گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا عمران خان, یہ سب رہتے 1000 2000 5000 گز کے مکانوں میں, ان کے بارے میں مطلب سب کے بارے میں ہوتا ہے, لیکن اگر سو موٹو لیا جاتا ہے تو پھر وہ سب کے ہی بارے میں لیا جائے, ایک پارٹی کے پیچھے تو نہیں لگا جائے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک 300 گز, ایک رہتا ہے 300 کنال کے بنگلے میں, ایک رہتا ہے ریمنڈ محل کے اندر, اور ایک رہتا ہے سرے محل کے اندر. یہ ہماری تقدیریں کیا بدلیں گے, آپ مجھ کو یہ بتائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. بالکل, میں ان میں سے کوئی ایسی انہوں نے بات نہیں کی کہ جس سے کیا جائے, اور اس کی وجہ یہ جو انہوں نے خاص طور پہ بات کی ہے کہ جن لوگوں کے وہ مسائل ہی نہیں ہیں جو اس ملک کے 80-85% لوگوں کے مسائل ہیں, تو انہیں کیسے ریئلائز ہوگا کہ وہ اس کو, میرے خیال میں. ایک اور کالر ہے سیالکوٹ سے, رفیق. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شازیہ, میں انتہائی افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کم از کم ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا, 20 گھنٹے سیالکوٹ میں اور بھی یعنی کہ شہروں میں بجلی جاری ہے, لیکن میڈیا کے اوپر بالکل یعنی کہ کسی قسم کا کوئی رد عمل, کوئی یعنی کہ اس کے اوپر نہیں آ رہی. کم از کم آپ کے سیالکوٹ میں وہ ہوں گے یعنی نمائندگان ہوں گے, ہم آپ چیز کو یعنی کہ ان سے تصدیق کر لیں کہ ذلیل ہو گئے ہیں یعنی کہ پوری عوام کے, مطلب انڈسٹریل کوئی بھی چھوٹا جو ہے نا, مطلب بالکل صبح آتے ہیں شام کو پاس وہ ہاتھ جھاڑ کے لے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. کوئٹہ سے ایک اور کالر ہے, شاکر. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں, میں شاکر بات کر رہا کوئٹہ سے. جی جی. تو میں کوئٹہ میں گورنر راج کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ جب سے یہاں پر گورنر راج لگا ہے تو یہاں کے حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے کافی ٹارگٹ کلنگ تھی, اور یہاں پہ کافی لوگوں کو جو نہیں قتل کیا جا رہا تھا, اور جو بھی حالات آپ کے سامنے تھے, وہ جب سے گورنر راج لگا یہاں کے حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں, اور کاروباری جو زندگی وہ بھی معقول پہ آنے شروع ہو گئی. لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ گورنر راج کو ختم نہ کیا جائے, رہنے دیا جائے 2 مہینے کے لیے, تاکہ حالات جو مزید بہتر ہوں, تاکہ یہاں پر تمام کاروباری زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاکر آپ کا. سمیع صاحب, اس پر آ کر میں آپ کا کامنٹ لوں گی, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے کوئٹہ سے کالر تھے سمیع صاحب. شاکر وہ کہتے ہیں کہ گورنر راج لگنے کے بعد وہاں کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ گورنر راج لگا رہے وہاں پہ.
ہاں بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر پولیٹیکل انفلوئنس ختم کر دیا جائے تو جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے بلوچستان میں اور خاص طور پر کوئٹہ میں وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو ارباب اختیار کو ضرور اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور جیسے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسمبلیوں کو بحال کیا جائے گا اور نیا قائد ایوان, تو اس فیصلے میں رش نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ایسا فیصلہ کرنا بھی ہے تو یہ آپ کو جو کچھ پچھلے چند دن گزرے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انفلوئنس مائنس ہوا ہے تو لا اینڈ آرڈر بہتر ہے. تو کوئی ایسا سدباب ہونا چاہیے, کوئی ایسا ارینجمنٹ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت جن اداروں کے ذمہ یہ کام ہے قانون کی بحالی کا, امن کی وہاں پر قائم کرنے کا, ان کے کام میں مداخلت نہ کی جائے. آپ کے پاس آج میں آ رہا ہوں, مگر ایک کمنٹ یہ کر دوں کہ لوگ امن مانگ رہے ہیں, اگر جمہوریت نہیں دے رہی تو اس کا مطلب جمہوریت میں کچھ خرابی ہے. ویسے گورنر راج جو ہے اس کا بھی جو جمہوریت میں ہی اس کی پروویژن ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں نمائندوں کو ذرا دور ہی رکھے ہم سے, یعنی ان کا کہنے کا بلوچستان کی. اچھا میں یہ کر رہا ہوں کہ شاہ جی ایک سٹوری ہے, اور یہ ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں جو یہ پی 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 کی کولیشن ہے, اس نے جو ایس آر اوز کے ذریعے جو ٹیکس کی بڑی بڑی لابیز کو جو ٹیکس کی ایگزیمپشن چھوٹ دی ہے ٹیکس کی, وہ ہمارا جو 2008 سے لے کے اب تک کا آئی ایم ایف سے لیا ہوا قرضہ ہے اس سے بڑھ گئی ہے. مثلا ہم نے جو آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ان 4 سالوں میں وہ 604 ارب روپے ہے, اور جو ہم نے ان لابیز کو چھوٹ دی, جو ٹیکس جو ہم نے ان کو لیگل طریقہ ہے, ایک لیگل کرپشن بھی ہوتی ہے نا قانون کو, وہ تقریباً 719 ارب ڈالر کی بنتی ہے. گویا ہمیں یہ لون لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں نے یہ سٹوری اس لیے کی, اب میں اس کا بریک اپ نہیں دیتا کہ کس سال کس نے دی, کسٹم نے کتنی دی, یا وہ جو آپ کا سیلز ٹیکس ہے اس میں کتنی دی, اور یہ تمام پاورفل لابیز ہیں. جب ہم یہ اور ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہے نیب کے چیئرمین کا بیان کہ 800-900 ارب روپے کی 8-9 ارب روپے کی ڈیلی کرپشن ہوتی. ہم جب اپنے حکمرانوں سے بات کرتے ہیں کہ یار ہماری غربت دور کر دو, تو کہتے ہیں نہیں یار یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ تو لگتے ہیں پتہ نہیں صدیاں 65 برس, یہ دیکھ فلاں ملک میں بڑا ٹائم لگا تھا. یہاں لوگوں کی ناجائز عمارت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک لمحہ نہیں لگتا. اور ذرا غور فرمائیے کہ یہ 7 ارب روپیہ اگر ہم مان لیں ڈیلی کی چوری ہے, یہ جو آپ نے 719 ارب روپیہ لوگوں کی جیب میں خواہ مخواہ ڈال دیا, اگر یہاں انفراسٹرکچر پہ, تو پھر پولیو سے بچے نہیں مریں گے. پھر ہم پولیو کا الزام طالبان پہ نہیں دیں گے, کیونکہ پولیو یہاں طالبان کی وجہ سے نہیں ہے, طالبان بھی انہی کی وجہ سے ہیں یہاں پہ. یہ لوگ جو طالبان سے سو کال لڑ رہے ہیں اس وقت, یہی ان کو یہاں لے کے آئے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی قسمت اور تقدیر سال یا 2 سال میں بدل سکتی ہے. اگر یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آپ کے 1 سال میں 2-3 بجٹ کے برابر کا اماؤنٹ آپ یوں اڑا کے پھینک دیتے ہیں لوگوں کو, تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کا مطلب بالکل آپ نے صحیح فرمایا, نظام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, جو لوگ اس نظام کو چلا رہے ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نظام اجازت دیتا ہے آپ کے الیکٹڈ نمائندوں کو, نہیں اگر وہ الیکٹڈ نمائندوں کو اجازت نہیں دیتا ہے نا, یہ دیکھیں ایس آر او جو ہے ایک اخلاقی آپ کے پریشر ہوتا ہے, آپ کا ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنی قوم کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایس آر اوز نہ ایشو کیے جاتے جس کا کوئی ایک ضرورت نہیں ہے, آپ نے صرف لوگوں کو نوازنا ہے, اگر نہ ایشو کیے جائے ایس آر اوز تو اس کا آپ سن لیں. یہ مجھے اپنی سٹوری بات میں آپ آئیے گا. ایس آر اوز دینے والا جو نظام ہے, جو سرمایہ دار کو اور ناجائز سرمایہ دار کو مزید بڑا سرمایہ دار بنانے کا جو نظام ہے, اس کو اگر آپ نہیں بدلتے اور ہمیں جمہوریت کی گولی دے کے آپ پھر پجاروں میں بیٹھ کے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں آپ یہی کام کرتے ہیں, اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں یہ مت کریں تو آپ کہتے ہیں آپ ووٹ کے ذریعے ہمیں نکال دیں. اب سن لیں ذرا, پھر اور ان کو اندر لے آئیں. جس وقت تک یہ نظام موجود ہے اس کے اوپر آپ ڈیموکریسی بٹھا دیں. اس کے ساتھ میں اب اصل بات سامنے آ گئی. مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بیسیکلی جو لوگ اس وقت چلا رہے ہیں, اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ فیل ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نظام, شاذ بات سن لیں پلیز, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نظام کو آپ تبدیل کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے لوگ لے کے آئیں جو ان پاورفل لابیز کے آگے مر چکے ہیں, ان کا اور ایس آر اوز ان کو نہ دیں. عوام ووٹ کس لے کے آئیں گے؟ ابھی آپ نے فگر بتایا, آپ ہر عوام کو 10 کروڑ روپیہ, پاکستان کے 190 ملین لوگوں میں سے ہر آدمی کو 10 کروڑ روپیہ دیں کہ وہ الیکشن لڑ سکے. وہاں آپ سرمایہ کا بیریئر کھڑا کر دیتے ہیں ہر فرد کے آگے الیکٹ ہونے کے لیے. وہاں کہتے ہیں آپ الیکٹ ہو جائیں, 10 کروڑ روپیہ لے کے الیکٹ ہو جائیں, اور الیکٹ ہونے کے بعد ایس آر اوز کو روک لیں. یہ نہ کریں, اگر اپنے جذبات پر قابو ڈالیں. جعلی کی بات نہیں. سن لیں, یہ میرے پاس ایک ایس ایم ایس آیا, میرے پاس ایک ایس ایم ایس آیا کوہاٹ سے. وہاں پر جو ضلع کوہاٹ کے جو صدر منتخب ہوئے ہیں تحریک انصاف کے, وہ ایک انتہائی غریب آدمی ہیں, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. یعنی یہ ٹینڈنسی موجود ہے اس سسٹم میں. تو یہ کہنا کہ جمہوریت آپ اپنا خاص نظام لانا چاہتے ہیں, کوہاٹ والے کو کہیں کہ 10 کروڑ روپے کے بغیر الیکٹ ہو کے دکھا دیں.
وہ ضلع کے صدر تو بن گئے ہیں یہاں پہ ایوریج. اور اگر انہیں پارٹی نے ٹکٹ دیا تو آپ یقین کریں, دیکھیں لوگوں میں بڑی ٹینڈنسی ہے, پاکستان کے لوگوں کی بڑی وزڈم ہے. کیوں کہتے ہیں کہ نظام کو نہ چھیڑیں؟ نظام کو چھیڑیں گے تو ان کے فیورٹ لوگ چھڑ جائیں گے. اس نظام کو بدلیں گے تو یہ لوگ دوبارہ نہیں آ سکیں گے. نظام نہیں, لوگ بدلیں گے تو لوگوں سے نظام بنتا ہے. بیسیکلی انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو رہنے دیں, ان لوگوں کے تحفظ کے لیے نظام کو بچاتے ہیں. آج آپ سروے کروا لیں, کوئی آدمی یہ سنیں گے نہیں بات. اب یہ ایک نظام بچے گا. نظام کیسے بدلے گا؟ لوگ بدلیں گے تو نظام بدلے گا. نظام رہے گا تو یہ لوگ رہیں گے. یہ نظام رہے گا تو یہ لوگ رہیں گے. نظام اگر یہ بدلے گا تو یہ لوگ باہر جائیں گے. لوگوں کے آنے جانے سے نظام بدلتے ہیں. کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا نظام کہتے ہیں نظام کو نہ چھیڑو, کیونکہ نظام کی وجہ سے ڈیموکریسی جو ہے نا وہ یہ دیکھیں بیسیکلی جو یہ انہوں نے خود ہی آج پھنس گیا نا, جو آرگومنٹ بلڈ کرتے آ رہے تھے پچھلے کئی مہینوں سے, یہ اس پہ ان پہ چھوڑ دے دیکھنے والوں کے لیے کون پھنسے اور کون نہیں پھنسا. آپ عدالت نہ لگائیں. بات یہ ہے کہ نظام کو چھیڑیں گے تو چور آ نہیں سکیں گے. اب دیکھیں ٹائم کم رہ گیا, بات ٹائم کم رہ گیا, لیکن میں وہ عمر یعقوب صاحب سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اگر ہمارے نمائندے ہیں, کیونکہ کل ہم نے خبر دی تھی کہ وہ سلمان سلطان رانا صاحب بڑے ایک اسٹرانگ SSP ہیں چونگ میں, انہوں نے 3 بندے اس لیے گرفتار کروا دیے کہ انہوں نے ان کی تلاشی لی اور انہوں نے شاید وہ ایک مشروب ہے قائد صاحب, خاص مشروب انہوں نے پیا ہوا تھا. تو وہ عمر کیا ہوا کہ لیٹسٹ ہے آپ کے پاس اس کیس کی؟ جی سمی صاحب, اس سٹوری نے ایک ایسا یو ٹرن لیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا. پولیس نے تو وہاں پر مدعا ہی چینج کر دیا. جب ان تینوں ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جب جج کے سامنے بتایا گیا یہ تینوں جو مجاہد فورس کے جوان تھے, یہ تینوں وہاں پر رشوت لے رہے تھے اور SSP صاحب نے آ کر ان کو پکڑا, جس کے بعد انہوں نے مجاہد فورس کو موقع پر بلایا اور پھر ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا, جس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور اب ان کو جوڈیشیل کر دیا گیا ہے. اب عجیب سی صورتحال ہے, جس معاشرے میں شخصیات مضبوط ہوتی ہیں وہاں پہ قانون تو پھر ایسے ہی چلتا ہے. یہ بھی شاید جمہوریت کا حسن ہی ہے. تو یہ جو عمر ایک بات بتائیے, اگر یہ جو بیوروکریسی کا نظام ہے اس کو ہم رہنے دیں اور ان SP صاحب کو بھیج کے ایک نئے SP کو لے آئیں تو پھر بھی ناکے پہ پھڑے گئے SP کو کوئی پکڑ سکے گا؟ اگر یہ نظام نہیں بدلتا, اگر ہم اسے بندہ بدل دیتے ہیں سپوز, اگر بندہ اچھا آ جائے گا تو نظام تو بدل جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے, اس نظام میں اچھا بندہ نہیں آئے گا, اس نظام میں اچھے بندے کو سمی صاحب نہیں آنے دیں گے. اب وہ میں وینزویلا کا اور روس کا نظام کہاں سے لے آؤں یہاں پہ, ہوگو شیوز والا نظام کہاں سے لے آؤں یہاں پہ؟ پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے جمہوریت. آپ چوری چکاری سوشلزم کی گنجائش نہیں ہے, توقیر صادقزم کو لے آئے ہیں یہاں پہ یہ جمہوریت غربت کا نظام لے آئے ہیں, توقیر صادق کے تحفظ میں تلوار لے کے باہر نکل آئے ہیں, تو آپ کا نظام موجود ہے. اچھا میں اگر اجازت دیں تو عمر جاوید عمر سے ایک اور بات کر لیں. عمر, یہ جو آپ نے بتایا کہ بالکل اب کیا ان کے خلاف پرچہ درج کر دیا گیا ہے ان پولیس اہلکاروں کے خلاف؟ جی بالکل, ان کے خلاف دفعہ 155 تھی جو کہ غفلت برتنے کا پرچہ ہے, وہ دفعہ لگا کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. کل تک یہ تھی, لیکن اس کے بعد ان کو یہ بتایا گیا, کل تک تو پہلے تو پولیس نے موقف نہیں دیا, لیکن جب عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے یہ تینوں مجاہد فورس کے جوان وہاں پر رشوت لے رہے تھے اور SSP صاحب جو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر موجود تھے, انہوں نے ان کو پکڑا اور اس کے بعد یہ ساری کارروائی چینج کی. بہرحال بہت بہت شکریہ. آپ دیکھیں قائد صاحب, میں ذرا اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں بات کو کہ یہ جو گڈ گورننس ہے پنجاب کی, ہم نے کل بھی چیف وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل کی تھی کہ اس کا وہ نوٹس لیں, اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے کم از کم. اگر یہ معاملہ اس طرح سے آ گیا ہے, جو 3 اہلکار اگر اپنے فرض کو انجام دیتے ہوئے کسی کو بڑے آدمی کو پکڑتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کے خلاف بھتے کا اور چوری کا پرچہ درج کر دیا جائے. اس پہ چیف جسٹس صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ چیف منسٹر صاحب کو جوڈیشل انکوائری کا آرڈر کرنا چاہیے. روز نوٹس لیتے ہیں, روز ظلم ہوتا ہے. یہ نظام ڈیزائنڈ اس طرح ہے کہ چھوٹا مارا جائے بڑا بچ جائے. تھانے اور پولیس میں بھی یہی ہوگا, سماج میں بھی یہی ہوگا. جتنا مرضی ہم اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہیں کہ نیک لوگ آ کے ٹھیک کر لیں گے, نظام بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ فیسیلیٹیٹ ہی ایسے بندے کو کرتا ہے جو نیک نہ ہو. بہرحال میں صرف یہ قاضی صاحب کا جو کمنٹ ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا, جمہوری پروسیس کے ذریعے بنا اور اسی میں اس کی بقا. یہ جو آپ مخالفت اسی کی کر رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں یہ نظام چل ہی نہیں سکتا, آپ کہہ رہے ہیں نظام چل ہی نہیں سکتا. مل مالکان کی جمہوریت ہے, یہاں پہ انڈا اور سبزی بیچنے کارٹلز کی جمہوریت ہے, ان کو آپ نے جمہوری بنا دیا. اور جو عام آدمی ہے اس کو اوپر سے ہمیں فوج کی وردی دکھا کے ڈراتے رہتے ہیں جن سے اندر خود ہاتھ ملایا ہوتا ہے. بہرحال پاکستان کی جو اسی نظام نہیں بہتر ہونا ہے اور وہی آئے گا. یہ سوشلزم سوشلزم کا کس نے نام لیا, آپ نے جو یہ شمرزم رکھا ہوا ہے یہاں پہ, ہم نے کبھی ناراضگی کی ہے آپ سے؟ وہ جو ایک ظلم کا نظام تھا وہ یہاں ظلم نہیں ہو رہا, یہاں ظلم نہیں ہو رہا سمی صاحب.
आगे बढ़ेंगे और कुछ खेल की आज बात कर लें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे टेस्ट मैच में। कल जोहानिसबर्ग में पहला टेस्ट मैच होगा। टीम कैसी बनाई गई है, क्या कॉम्बिनेशन है, किस किस्म की तैयारियां की गई हैं, सनाउल्लाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सनाउल्लाह, कोई खास तब्दीली की गई टीम में? बिल्कुल शाजिद, तब्दीली तो अभी तो टीम पहला मैच खेलेगी, लेकिन प्रैक्टिस मैच जो खेली है वो जो टीम खेली है मोहम्मद इरफान थे, उसमें उमर गुल थे और जुनैद खान थे और सईद अजमल, जो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो ये यूज की गई है। तो काफी उम्मीद की जा रही है कि जो पहला मैच है वो यही खेलेंगे। हाँ, राहत अली का नाम सुनने में आ रहा है कि शायद उनको खिलाया जाए, लेकिन जो कभी इम्कान है कि जो प्रैक्टिस मैच जिस टीम ने खेला है वही खेलेगी। और जहां तक तैयारियों की बात है तो एक जो बैट्समैन है तौफीक उमर, वो इंजर्ड हो चुके हैं, वापस आ जाएंगे, उनकी जगह इमरान फरज जाएंगे, लेकिन पहला टेस्ट जाहिर है वो नहीं खेल सकेंगे। और जो टीम नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज ने ओपन किया था और बाकी जो बैटिंग लाइन है जो प्रैक्टिस मैच में खेली थी, और उम्मीद की जा रही है कि पहला मैच जो है वही टीम जो है मैदान में उतरेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीत कर वतन वापस आए, पाकिस्तान वापस आए। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, आपका टाइम खत्म हो गया। आपकी स्टोरीज यकीनन कोई ना कोई तो रहती होगी, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।